अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि इल्मी रसूख को तरवीज दे सकें। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान फौजिया कैलानी साहिबा हैं। इनका इंटरव्यू हम पहले रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, जिसमें हमने इनकी कामयाबियों के बारे में जाना, किस तरह से इन्होंने कामयाबी की मंजिलों को तय किया। और आज के इंटरव्यू में हम जानेंगे कि एक कामयाब खातून को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमूमन हमारा जहन यही होता है कि शायद इनके हालात इतने मुवाफिक थे, इन्हें कोई परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ा, इसी वजह से इन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल कर ली। तो फौजिया साहिबा, सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह जी, बारकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों में बरकत दे और अल्लाह ताला हमारी भी मेहनतें कबूल करे। आमीन आमीन। तो हम आपसे आज थोड़े मुनफरिद से सवाल जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस कामयाबी के सफर में कोई मुश्किलात पेश आई और आपने फिर इन मुश्किलात का मुकाबला किस अंदाज में किया? दुनिया में कोई भी दीन तो दीन है ना, ये तो बहुत ही कीमती चीज है और जितनी कीमती चीज है उतनी उसकी कीमत देनी पड़ती है। ये तो आपको पता है कि इस दुनिया की कामयाब तरीन हस्तियां जो थी वो अंबिया किराम थे, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे और उनके बारे में आता है कि अशद्दल बलाइ अल अंबिया, सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पे और सबसे बड़ा रुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपने फरमाया उन सबसे ज्यादा आजमाइशें मुझ पे है। तो लिहाजा कामयाबियों का रास्ता या बुलंदियों का रास्ता आसान तो कभी भी नहीं रहा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान आसानियों में रहे, आसाइशों में रहे और वो आखिरत की बुलंदियां, यानी दुनिया की तो बहुत छोटी है ना, तो आखिरत की बुलंदियां तो बहुत बड़ी चीज है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत है। ये तो दुनिया का मामला है कि इंसान मुशक्कतों के बगैर दुनिया की भी कोई दीना कामयाबी का तय नहीं कर सकता। लिहाजा ये एक सोच ही जो है ना महाल है कि बंदा कहे मैं सहूलतों में रहूं, मैं आसाइशों में रहूं और मैं कुछ कर भी गुजरूं, ऐसा नामुमकिन है। क्या वो कहते कदर माली मन तलबल औला शहर लयाली, मेहनतें हैं, मुशक्कतें हैं तो इंसान, इवन आप ये कहें छोटा सा हमारा इम्तिहान होता है, जितना मर्जी तालिब इल्म अच्छा पढ़ने वाला हो, जितना मर्जी बहीन हो, वो रातों को जागेगा, तैयारी करेगा तो वो कोई पोजीशन बनाएगा और अगर वो आराम से सोया रहा तो मुमकिन है उसका इम्तिहान का टाइम भी निकल जाए और पेपर के दौरान भी गफलत ही तारी रहे। तो लिहाजा ये रास्ते तो इंशाअल्लाह लजीज मेहनतों से तय होने वाले हैं, मुशक्कतों से तय होने वाले हैं। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, तो इंसान को तो अल्लाह ने पैदा ही मुशक्कत के लिए किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी इंसान ने दुनिया में, और खुसूसन जिस इंसान ने कोई अपनी जिंदगी का मकसद रखा है, उसने अपना कोई गोल सेट किया हुआ है कि मैंने ये काम करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए सबसे पहला कामयाबी के मैं कहती हूँ अगर जीने की 5 सीढ़ियां आप कहें या 10 सीढ़ियां अगर कहें ना, तो उनमें से 5 सीढ़ियों का नाम, और पहली 5 सीढ़ियों का नाम फकत मेहनत 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 और लगन है। तो लिहाजा ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह तबारक ताला फिर तौफीक भी देते हैं, लेकिन अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद भी उन्हीं के शामिल हाल होती है जो इंसान खुद कदम उठाते हैं। ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, तो कदम उठाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का हाथ थामते हैं और अल्लाह ताला सारों का ही हाथ थामते हैं। लेकिन कदम उठाना और बहरहाल आगे बढ़ना और नियत करना और इरादा करना और उसके लिए उसके पास अपने कोई होना, सरमाया जमा करना, ये सारा कुछ इंसान का अपना काम होता है। तो बहरहाल जिंदगी ऐसे ही गुजरी कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ये सबक पढ़ा था हमने कि मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन दोनों इंतहाई मेहनती थे। मैं आप एक अजीब बात कहूँ, आज के दौर में मैं सोचती हूँ या मैं आज की माओ को ये बात कहूँ ना, तो शायद किसी को यकीन ना आए
کہ میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے اپنا بچپن یاد نہیں ہے. میری والدہ الحمدللہ میری شادی کے بعد فوت ہوئی تھی، اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہماری آنکھ کھلی ہو تو ہم نے اپنی والدہ کو سوئے دیکھا. اور ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ، ہماری آنکھ کھلی ہے یا تو والدہ جگا رہی ہیں کہ اٹھو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، تو یا والدہ خود قرآن مجید پڑھ رہی ہیں. حافظہ تھی ماشاء اللہ، تہجد گزار تھی، وہ اپنی روز کی نماز میں سپارے 2 سپارے جو ہے ہمیں جگانے سے پہلے پڑھ لیا کرتی تھی. تو وہ ذرا ذرا آواز سے پڑھا کرتی تھی اس لیے کہ بچے جاگ جائیں. تو یہ والدہ کی محنت، اور الحمدللہ والد صاحب بھی انتھک محنتی تھے، سارا دن جو اٹھتے نا. اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہوگی، آپ کہیں گی میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی لیٹے نہیں دیکھا تھا. یہ لیٹنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ لیٹے ہوں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہوں. نہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں مطالعہ، ہاتھ میں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. اور مطالعہ کرتے کرتے آنکھ لگ رہی ہے تو انہوں نے کتابیں بند کر کے لائٹ بند کرنی ہے، یہ کہنی ہے لائٹ بند کر دو، اس کے بعد وہ سو رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ بچپن تھا. تو اس وجہ سے الحمدللہ والدین نے یہ بڑی ہی ان کی شکر گزاری ہے کہ شروع سے محنت کی عادت ڈالی تھی اور یہ بتایا تھا کہ زندگی میں بیٹے کچھ کرنا ہے، ہمیں فارغ نہیں رہنا، ہم نے کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے زندگی ساری یہ تو پتہ رہا کہ ہمیں محنت کرنی ہے. یہ بھی والدین نے اللہ کا بھی تعارف کرایا تھا، شعور دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. تو الحمدللہ یہ جو بچپن کے سبق پڑے ہوئے تھے یہ زندگی ساری ہمارے کام آئے، اور انہی اسباق نے ہمیں زندگی میں کھڑا رکھا. بڑے بڑے مشکل وقت آتے رہے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں زندگی میں نا کئی ایسے جسے کہے نا کمزور لمحے ہوتے ہیں کہ جب انسان یعنی کہیں کھسک سکتا ہے، نکل سکتا ہے. تو مجھے اپنی زندگی میں 2-3 باتیں آپ کو شاید عجیب لگے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہونا اور ایک اپنا رکھنا ارادہ اور عزم کہ میں نے یہی کرنا ہے اور اسی پہ میں نے ڈٹنا ہے. تو اگرچہ یہ باتیں تو بالکل آپ کو لگیں گی کہ دنیا داری کی سی ہیں یا دین سے متعلق نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت حوصلہ دیتے ہیں اور بندے کو ڈٹنے کی توفیق دیتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انسان کے اپنے ارادے کلیئر ہونے چاہیے، مقاصد واضح ہونے چاہیے. اب مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے پردہ کرنا ہے اور میں نے اپنے پردے کا خود دھیان رکھنا ہے، ڈاکٹر نے نہیں رکھنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا کہ یعنی میں بعد میں ڈاکٹرز کو بتاؤں نا تو ڈاکٹرز بھی اس سے حیران ہوتی تھی کہ الحمدللہ یہ بیبی نارمل ڈلیور ہو گیا. اور اس وقت میری سسٹ تھی جس کی وجہ سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ یوٹرس کے آگے آئی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر کہتی کہ ایسے آگے آئی ہوئی ہے کہ جیسے اس نے اس کا رستے سارے بلاک کیے ہوئے ہیں، تو بیبی ڈلیور ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو سہارا دینے والے. لیکن اس سارے سے پہلے میں وہی سوچا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آگ کو گل و گلزار بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آگ تک کودنا تو پڑتا ہے. بندہ یہ سوچے کہ آگ میں کودے بغیر ہی آگ گل و گلزار بن جائے گی اور دور سے ہم دیکھیں گل و گلزار ہے تو ہم آ کے وہاں پہ مزے لے لیں، تو ایسے نہیں ہوتا. تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. یہ میرے آخری بچے کی پیدائش کا وقت ہے. اس وقت میری عمر تقریباً 40 ہو چکی تھی. تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ذرا لیٹ ایج میں یہ سنا کے یہی پتا تھا کہ بیبی مشکل ڈلیور ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور کچھ تھوڑے سے میرے اور بھی کوئی مسائل تھے جن کی وجہ سے میں نا بہت ڈری ہوئی تھی. اس وقت تو بہت ڈری ہوئی تھی. اور میں اس وقت لاہور سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہو چکی تھی. تو یہ میرا پہلا یہاں پہ بیبی تھا، آخری بچہ جو تھا یہی پہلی دفعہ تھا. یہاں پہ بھی میں نے خیر اپنی مرضی کی ایک ڈاکٹر ڈھونڈی جو باپردہ تھا، اس کا کلینک پرائیویٹ ڈھونڈا، اور میں نے اسے بتایا جی میرا سب سے بڑا مسئلہ پردہ ہے، تو آپ میرے پردے کا دھیان رکھیں کہ کوئی اندر میل نہ آئے یا غیر ضروری بندہ نہ آئے تو آپ میرا کیس کریں گی. تو ٹھیک ہے، سارا کچھ اوکے تھا اور وہ میرے ساتھ بالکل ہم دونوں چل رہے تھے، معاملات طے تھے. لیکن تقدیر غالب ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس بچے کی دفعہ میرا واٹر بیگ گھر میں پھٹ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ میرے مسائل تھے اور میں تھوڑا ڈری ہوئی تھی
اور میرا ٹائم اوپر اوور بھی ہو رہا تھا. اچھا خیر واٹر بیگ پھٹ گیا. سردیوں کے دن تھے یہ, جنوری کے. تو شام کے بعد کوئی 6 بجے کا ٹائم ہے, یہ واٹر بیگ پھٹ گیا. میں نے ڈاکٹر کو فوراً فون کیا, کہتی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ 12 گھنٹے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ سویرے فجر کے وقت آپ آ جائیں, آپ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر انہوں نے مجھے بتائیں, آپ آ جائیں. خیر میں گئی چلی, وہ 12-1 بجے تک وہ اپنی محنت ہی کرتی رہی, لیکن اس سے کیس ہینڈل نہ ہوا. اب واللہ عالم کے وہ کیس ہینڈل نہیں کر سکی, اس وجہ سے یا واقعات وہ کہتی ہے جی ہماری تو کوئی ہو گئی ہے, فوتگی ہو گئی ہے, تو مجھے وہاں ایمرجنسی جانا ہے, تو آپ ہاسپٹل چلے جائیں. اب رات 6 بجے کا واٹر بیگ پھٹا ہوا, اور اس وقت میرے پاس ایک میڈ تو تھی, میاں میرے جاب پہ آفس, تو کوئی مرد ہمارے پاس نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ کوئی نہیں, آخری بچہ ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کریں گے, نارمل ہو جائے گا, تو میرے میاں مجھے لے آئیں گے شام تک آفس سے. لیکن مجھے پھر ایمرجنسی میں فون کرنا پڑا. وہ 2 بجے 2:30 بجے وہ آئے, مجھے فوراً شفا لے گئے. وہاں پہنچتے پہنچتے ایڈمٹ ہوتے ہوتے 3:30 ہو گئے, اور میری حالت یہ تھی کہ خود میرے میاں صاحب رو رہے تھے, اور ڈاکٹر نے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کی کہ بھی آپ سائن کر دیں, اگر کوئی نقصان ہو گیا بچے کا یا آپ کی بیگم کا تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقریباً آپ تو 20 گھنٹے سے زیادہ گزار آئے ہوئے ہیں, تو اس حالت میں یہ سب انہوں نے بھی کافی مسئلہ کھڑا کیا. خیر میاں میرے نے سائن کر دیے, وہ مجھے لے گئی اندر چیک کرنے کے لیے. مجھے پوچھتی ہیں, ڈاکٹر پوچھتی ہے جس نے آپریشن کرنا تھا, مجھے پوچھتی ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ 5 ہیں. بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی ہیں. تو کہتی ہے اب آپ کو کوئی اور طلب تو نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو کہنے لگی پھر آپ کا آپریشن تو کرنا پڑے گا, ہم آپ کی لائگیشن کر دیں. تو میں بالکل نہ نڈھال پڑی ہوئی تھی, ایسے ہی کہ میرے سمجھے کہ کل سے پیر لے لے کے تو جو عورت کا حال ہو سکتا ہے, نڈھال پڑی ہوئی تھی. مجھے لگتا تھا میرے میں جان نہیں ہے. تو مجھے یہ سن کے نا ہوش آ گئی. میں نے کہا نہیں. تو ایک دوسری جو تھی ساتھ کھڑی, وہ مشرف تھی, باہر اس کرنی ہے نا, اس سے پوچھ لو. تو میں نے کہا میرے میاں سے کرنی ہے؟ کہتی ہے نہیں کیا آپ ہی کرنی ہے. میں نے کہا پھر ان سے پوچھنے کا مطلب. تو مجھے یہی جو سینئر ڈاکٹر تھی, یہ بڑے ہمدردی کے انداز میں مجھے کہتی ہے, اور میری طرف اشارہ کر کے سر سے پاؤں تک, یہ جو آپ کی حالت ہے کہ آپ دوبارہ اس حالت کو افورڈ کر سکتی ہیں, آپ اس حالت میں پسند کریں گی دوبارہ آپ آئیں. میں نے کہا بی وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں اپنے رب سے کہوں گی میرے پہ رحم کرے, اس میں آپ کا دخل ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. میں نے کہا میں ایک بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے میری لائگیشن بالکل نہیں کرنی, آپریشن نہیں کرنا, یہ صرف جو ہے نارمل آپ بچہ ڈلیور ہونے دے بس. الحمدللہ اللہ کا کرم. اب یہ بچیوں, میں یہ بات اس لیے میں سوچتی تھی کہ مجھے بچوں کو بتانی چاہیے, اپنی بہو بیٹیوں کو بھی بتانی چاہیے کہ فتنوں کا دور ہے نا, آگے ہم بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا, 2 بچے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اس لیے آپریشن کرانا پڑ گیا. میں نے ڈاکٹر کو سختی سے کہہ دیا, میں نے کہا بی یہ اللہ کا اور میرا معاملہ, آپ چھوڑ دیں, آپ نے بالکل نہیں کرنی لائگیشن. خیر ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی ہم نے نہیں کرنی. میں نے آپریشن کے بعد ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے کوئی اور حرکت تو نہیں کی؟ کہتی نہیں. الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ اس کے بعد 14-15 سال, اللہ تبارک 15-16 سال ہی بلکہ یہ ہے کہ یہ پیریڈ رہا جسے آپ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن کا دورانیہ رہا. اور ہر دفعہ جب مجھے مینسز آتے تو میں اللہ کا شکر کرتی کہ اللہ میں تیرے سامنے خائن نہیں ہوں, میں جھوٹی نہیں ہوں, تو نے مجھے اولاد نہیں دینی, اور تو اللہ تعالیٰ یہ تیرے کام ہیں, تو نے میری مقدر میں اتنی لکھی تھی. لیکن میں یہی سوچتی ہر دفعہ کہ اگر میں نے لائگیشن کرائی ہوتی تو ہر دفعہ مجھے گلٹ فیل ہوتا کہ میں نے کوئی خیانت کی ہوئی ہے. تو اس لیے اور آپ کا بچہ بھی بچ گیا تھا؟ بچ گیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس وقت تو آنرز کر رہا ہے ماشاءاللہ, میرے بچوں میں سے سب سے ہیلدی ہے اس وقت, تو اللہ کا شکر ہے. وہ اس کے بعد اللہ نے مجھے بھی جلدی صحت دے دی. بلکہ اس کے بعد ہی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اسی ڈاکٹر کی. تو خیر الحمدللہ جو ہوا تو ہوا. آپریشن کے بعد جتنی دیر میرا اس ڈاکٹر کے ساتھ رہا, ٹانکیں کھلوانے کے بعد بھی ان کا ہوتا ہے کہ ایک دن بعد بھی آئے بچے کے, وہ ختنے بھی کرانے تھے اور آ کے فیڈ بیک بھی دینی تھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے.
تو میں گئی 8ویں دن بچے کے لے کے, 8واں 9واں دن تھا میں جب بچے کو لے کے گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر میرے سے پوچھتی ہیں نارمل ہے, آپ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ الحمدللہ سب خیریت ہے, بالکل نارمل ہے سارا کچھ. تو وہ ڈاکٹر دوسرے مریضوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں میں نے یہ پہلی خاتون دیکھی ہیں کہ پہلے دن سے جب یہ آئی تھی ہاسپٹل آئی تھی تو اس وقت سے لے کے اب تک میں نے اس کے منہ سے الحمدللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں سنا. اور اس عمر میں کسی عورت کا میں نے کیس اتنا نارمل کبھی نہیں دیکھا جتنا اس کا نارمل رہا ہے. میں سمجھتی ہوں شاید اس کے یہ الحمدللہ کہنے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کر دیتے ہیں. اور میں وہ اس ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا یہ بھی الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھ دی ہے اور آپ مریضوں کو بتا سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اگر انسان کوئی رکھتا ہے معاملہ تو اللہ اسے بہتر ہی رکھتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی میں اپنی ان بچیوں کو بہت بات بتاتی ہوں جو بچیاں 2 بچوں کے بعد 3 بچوں کے بعد 4 بچوں کے بعد میری طبیعت خراب ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, میں یہ مسئلہ ہے, باجی میں ایسے کرا لوں, مجھے ڈاکٹر کہتی ہیں آپ کرا لو, اب اور بچے آپ نہیں کر سکتے. بھائی آپ نہیں کر سکتی, اللہ سے زیادہ کون مہربان ہے؟ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے پہ رحم کر دے. آپ ڈاکٹر کو کیوں اپنا اندر سمجھ رہی ہیں؟ آپ اللہ کو اپنا مہربان اللہ کیوں نہیں مانتی؟ تو الحمدللہ یہ تھوڑے سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈٹرمینیشن, واضح ہونا, اپنا آپ کلیئر ہونا کہ میں کیا ہوں, میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, میں کہاں کھڑی ہوں, میرے مقاصد کیا ہیں. تو اپنے مقاصد کے لیے بندے کو لینی پڑتی ہے, جسے کہتے ہیں نا بولڈ سٹیپ لینا پڑتا ہے. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا, شادی بڑے بیٹے کی میں نے کی تو بچی کے جو تھے کوئی جوڑے چھوڑے شادی کا ولیمے کا 1-2 کو جوڑے ایسے تھے جو خریدے فرودے تھے, کوئی ادھر ادھر سے تھے آئے ہوئے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا, جو وہ ولیمے کے لیے جوڑا نکال کے بیٹھی تو اس کے بعد وہ ٹھنڈا ٹکے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ امی جان کوئی نہیں, میں اوپر اپنا دوپٹہ اچھی طرح لے لوں گی. تو میں نے کہا بیٹے نہیں. کہتی نہیں دیکھیں میرے پاس شال بھی ہے, اگر ایسا ہوا کہ کوئی, ویسے تو الحمدللہ پردہ ہے, الگ الگ بیٹھیں گے مرد اور عورتیں. تو کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوا کوئی مجھے ذرا تو میں شال لے لوں گی, اوپر لپیٹ لوں گی, بڑا دوپٹہ لے لوں گی. میں نے کہا بیٹے اگر آپ اوپر کمبل بھی لے لیں گی نا تو بھی پھر بھی یہ بات رہے گی کہ آپ کے بازو نیٹ کے تھے. تو بیٹا ہم دین کا کام کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ دونوں میاں بیوی جاؤ, بازار جاؤ, اپنی مرضی کا جیسا ملتا ہے, جتنے کا ملتا ہے, جو ملتا ہے 7 لباس لیا. مجھے وہ منظور ہے. اس وقت ہم ٹینشن برداشت کر لیں, اس وقت ہم خرچہ برداشت کر لیں, اس وقت کی پریشانی برداشت کر لیں, مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کل یہ کپڑے پہنیں. الحمدللہ بچوں نے تعاون کیا اور پھر وہ بچے لے آئے اپنی مرضی کا جا کے جیسے بھی ملا. تو یعنی ایسے موقع کمزور لمحے ہوتے ہیں زندگی میں بہت سارے, خصوصاً بچوں کی شادیوں کے موقع پہ تو بہت ہی کمزور لمحے ہوتے ہیں. سارا خاندان ملا ہوتا ہے اور ٹینشن بنی ہوتی ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, کاموں کی بھرمار ہوتی ہے. تو بہت سارے کمزور لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان موقعوں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سنبھالا دیا, اور بہت سارے ایسے موقع آئے. میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی بیاہ کے موقعوں پہ بھی, کہ جب ہم نے پردے کا دھیان رکھا, ہم نے یہ پابندی لگائی کہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار یا کوئی بھی ہمارا مہمان جو ہے وہ جو ہے اسلامی شرائط اور حدود و آداب کے اندر آئے گا, اس کا لباس اور اس کا انداز ہوگا, یا فوٹوگرافی بالکل نہیں ہوگی. تو اس طرح کی پابندیوں کے ساتھ جب ہم نے دعوت دی تو سارے بہت کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو لوگوں کی توہین کر دی, انہیں آنے سے منع کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن الحمدللہ ہم جہاں کھڑے تھے ہم کھڑے تھے. پھر آئے لوگ سارے, ہمارے وہ رشتہ دار جو کہ پردہ نہیں کرتے تھے, بعد آ کے یہ بتانے والی تھی, کوئی میرے سسرال کی, کوئی میرے زیادہ تر تو سسرال کی تھی, کوئی میرے رشتہ داروں میں سے, کہ ہم نے آپ کے یہاں آنے کے لیے یہ گاؤن خریدا اور ہم نے یہ کیا اور یہ ڈریس بنایا. تو اللہ کا شکر ہے
ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ، اور خصوصاً خاندان کے اندر رہتے ہوئے خاندان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہو، انسان نے قطع تعلقی بھی نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ بھی ہو، اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا اور اس رستے پہ لانا بھی مقصود ہو، یہ سارا کچھ ہو تو پھر اس کے لیے انسان کو بہرحال اللہ تعالیٰ حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو الحمدللہ اللہ آسان کر دیتے ہیں بندے کے لیے. تو بالکل. بندہ بعض اگر اوقات میں خود نے آگے دیکھا، اللہ، ہاں جی، جی میں کہ بعض اوقات میں نے جی دیکھا کہ کوئی نا خاتون ہوتی ہیں، وہ بڑے جوش سے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوتی ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسی بڑی پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ اس پریشانی کو یا اس صدمے کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیتی ہیں کہ وہ آگے اپنا سفر نہیں طے کر پاتی. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا صدمہ آیا تو اس وقت آپ نے کیا کیا، یا ایسا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. دنیا کے اعتبار سے اگر لوگوں کے اعتبار سے صدمے کہے جائے نا تو میرا خیال ہے کہ صدمے تو صدمے ہی ہیں، ساروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ میری جوان شاد بیٹی تھی، شادی کے 8 سال بعد 5 بچے چھوڑ کے چھٹی اس کو پریگنینسی کی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی. یعنی اور ان بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. اور میرے میاں نے این اس وقت میں کہ جس وقت میرے بچے سارے بالغ ہو رہے تھے، ان کی شادیوں کا ٹائم تھا، ساری زندگی کوئی ان کا موڈ نہیں تھا. خیر ایسے ہی انہیں خاندان میں کوئی بیوہ نظر آئی تو وہ پیچھے پڑ گئی، میری شادی کرا دیں. وہ نیکی کے جذبے کے ساتھ کہ کوئی اس کے ساتھ کرتا نہیں ہے تو چلو میں گھر لے آتا ہوں، میری رشتے دار ہے، میں اس کے ساتھ احسان سلوک کروں گا. ایسے موقع پہ انہوں نے دوسری شادی کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، نیت کر لی. اور یعنی میرا مطلب یہ ہے، اور آگے پھر بچوں کی زندگیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد دونوں کو فتنہ قرار دیا ہے. اور اگر ہونا نہ ہونا فتنہ ہے نا، آزمائش ہے نا، تو ہونا بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دیں. ہر بچے کی آزمائش فرق ہوتی ہے، ہر بچے کی وجہ سے ماں باپ کا امتحان فرق ہوتا ہے. کبھی بچے خود آزمائش بن جاتے ہیں، کبھی بچوں کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں. تو بہرحال زندگی تو امتحانوں کا نام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان امتحانوں میں کھڑا کرنے والے ہیں، کھڑا رکھنے والے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے نا، میں کبھی سوچتی ہوں اگر میں بیٹھ کے یہ سوچنے لگ جاؤں نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں پھر اور کچھ کر نہ سکوں. لیکن میں خود یہ کہتی ہوتی ہوں، جملہ بولتی ہوتی ہوں، اگر انسان نیگیٹو ہو کے سوچنا شروع کرے نا، میں سویرے نیگیٹو ہو کے سوچنا شروع کروں کوئی ناشتے کے بعد، تو ظہر تک میرا خیال ہے میرا معاملہ یہ ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ دنیا میں مجھ سے مظلوم عورت کوئی نہیں ہے، اور میں یہ سوچوں کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ برا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن اگر میں یہاں پہ رک کے ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت پہ نظر ڈالوں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ مہربان ہے، اور اللہ کی مدد کا سہارا ہے، اور اللہ نے کہا لا تیأسوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میں ایک دفعہ رک کے سوچوں، میں کہوں نہیں اللہ تیری یہ بھی مہربانی، تیری یہ بھی مہربانی. اور پھر 2 گھنٹے بعد یہ حال ہوگا کہ مجھے لگے گا کہ میں ساری زندگی اگر اللہ کے جناب میں سجدے میں سر رکھے رکھوں کہ اللہ نے مجھے کیسے کیسے کہاں کہاں سنبھالا دیا، تو شاید میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ سہارا دے دیتے ہیں. صرف میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی پھر کی گمانی ہوتی ہے، آپ الٹی گما لیں تو آپ الٹی گما لیں اور نیگیٹو ہو جائیں. اور جب آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام سراسر پازیٹیوٹی کا نام ہے. اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اور آپ نے اپنی محنت کو چھوڑنا نہیں. ہمارے سامنے انبیاء کرام کا اسوہ ہے نا کہ ہر نبی پہ کیا کیا آزمائشیں آئی ہیں، کیا کیا تکلیفیں آئی ہیں، کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں، اور اس کے باوجود انبیاء کرام کیسے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں اور ڈٹے رہے ہیں. اور یہی تو ایمان کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہم بھی کھڑے رہ سکیں. اچھا اگر انسان
پازیٹیوٹی کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا کرتے رہتے ہیں آزمائشوں کے ساتھ ہی. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو بشارتیں ہیں کہ بشر الصابرین، یہ آزمائشوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں اور جو اللہ کے سچے وعدے ہیں جن پر انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، وہ سارے ہمیں حوصلہ دے دیتے ہیں اور ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو انسان آگے بھی چلتا رہتا ہے اور پچھلے معاملے بھی اسے ہلکے لگنے لگ جاتے ہیں، دوسری دنیا کے دکھ نظر آنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ اچھا چلو اللہ نے مجھے تو سہارا دیا ہوا ہے، مجھے اس کے بھی کام آنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ گزر رہی ہے، اس کے ساتھ یہ گزر رہی ہے. اللہ اکبر. تو انسان، اور اگر انسان خود نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے تو انسان اس دھرتی پہ اس کا وجود نرا بوجھ ہو جاتا ہے. دوسروں کے لیے بھی وہ ایک آزمائش بنتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے بھی وہ آزمائش بنتا ہے، اور نرا پریشانیاں 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 اور موت اور تکلیف تو وقت مقدر میں لکھی ہے، آنی ہی آنی ہے. میں کہا کرتی ہوں کچھ اور تکلیف اپنے وجود میں ایک ہی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے ایمان کا لیول اس کو فرق کر دیتا ہے. کسی کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہے، اور کسی کے لیے وہ جنتوں کی بشارت بن جاتی ہے، اور کسی کے بہرحال وہ دنیا تکلیف میں زندگی بنا دیتی ہے. تو ہر ایک کو تکلیف آتی ہے. میں نے جیسا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک کادح، بندے تو مشقت میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چاہت رہنمائی کی الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس میں ختم ہی ہونا ہے. اللہ اللہ کر کے گزار ہی لیتے ہیں، مشکل ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رات ہے، اس کی کیا ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ملاقات ہے، جنت ہے، قیامت ہے، حساب ہے. اس وقت کی تیاری اور اس وقت کی فکر ہے. تو جب بندہ یہ سوچ کے چلتا ہے نا تو الحمدللہ اللہ رب العزت اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. اللہ ایسے نہیں کہتے تو چل کے آ تو میں دوڑ کے آتا ہوں میرے بندے. تو بندہ اللہ تعالیٰ دوڑ کے ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے بھی نہیں جاتے. اصل مصیبت یہ ہے ہم چلے بغیر ہم اپنی جگہ پہ گرے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کام اللہ ہی کر دے اور ساتھ اللہ اجر بھی دے دے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتے ہیں، لیکن ایک قدم ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. جو نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ اس پہ بھی رحمت کرتے ہیں، اور وہ رحمت دنیا اور آخرت دونوں کی مدد ہوتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آنے کا ارادہ کرتا، نہیں آنے کے لیے کوشش کرتا، قدم اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ جدھر رخ موڑتا ہے ہم اس کا رخ ادھر ہی کر دیتے ہیں، ادھر ہی اس کو دھکا دے دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہے، وہ اپنی مصیبتوں میں خود ہی پھنسا رہتا ہے. ہم آگے آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کرتے. دنیا میں اس کے ساتھ بھلا یہ کرتے ہیں کہ اس کی دنیا اس کے لیے کچھ نما کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا استدراج ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا میں مگن کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس میں خوش ہو، تم یہی رہنا چاہتے ہو تو یہی رہ لو اور یہی پڑے رہو، تم ہماری طرف نہیں آتے تو نہ. تو ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں، کیا کہتے تم بھی بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بلندیوں کے لیے تو مصائب اور مشکلات خاصا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ بڑا کام کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو وہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں آزمائشیں ہیں کہ نہیں، یا اس نے ان آزمائشوں کو کیسے فیس کیا ہے. اگر وہ فیس کرنے کا حوصلہ کرتا ہے، مانگنی نہیں چاہیے ماشاء اللہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگے، آسانیاں ہی مانگے، رحمتیں ہی مانگے، مہربانیاں ہی مانگے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کرے کوئی آزمائش سر پہ آ پڑے تو پھر اس پہ ڈٹ جائے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں اصول اور ضوابط دیے ہیں، مددگار ٹپس دے دیے اللہ نے. تو ایسا نہیں ہے کہ میرا خیال ہے اگر یہ کہیں آپ کسی بھی بندے کو، وہ بندہ جو آپ کو بہت خوشحال لگ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے وہ بڑا ٹاپ و ٹاپ دنیا میں کام کر رہا ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ رہا ہے، ستاروں پہ پہنچ رہا ہے، کمندے ڈال رہا ہے، تو پتہ نہیں ساری دنیا مل کے اسے سہارا دیے ہوئے تو وہ ساری دنیا کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے.
بالکل اس کے اپنے قدموں کے نیچے ایسے ہوں گے جو اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے، جو اس کی لیگ پولنگ کر رہے ہوں گے، جو اس کو کمر سے پکڑ کے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے اس کو دھکیلنے والے موجود نہ ہوں یا مشکلات اور مصائب گھیرے ہوئے نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کا اصول اور دستور ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے امتحان کا ہے۔ میں یہاں پہ میں ساری زندگی گزار کے نا جہاں کھڑی ہوں نا، تو سارا کچھ اللہ کرتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، مہربانی اللہ کرتا ہے، ترقی اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ، ایک کام بندہ خود کرتا ہے، ایک کام، اور اس ایک کام پہ ہی ہر کام کی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی نیت، جسے ہم شروع سے پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ آپ کا ارادہ، آپ کیا اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کہ بھئی اللہ میں تیری ہوں، میں نے تیرے رہنا ہے، میں نے تیری راہ پہ چلنا ہے، میں نے دنیا کو تیری طرف لانا ہے۔ یہ ایک چیز آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اپنے اس ارادے کو اپنے سامنے ریپیٹ کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں استحضار نیت۔ بار بار آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ دنیا نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، تو کوئی نہیں، اجر تو اللہ نے دینا ہے، نظر تو اللہ پہ ہے نا، اللہ کے لیے کیا ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ دیکھتا ہے نا، اللہ خبردار ہے نا، اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اپنے آپ کو روزانہ یہ سبق ایک سے زیادہ دفعہ پڑھانا پڑتا ہے، کئی دفعہ پڑھانا پڑتا ہے، اور کہیں تو کسی مجلس میں بیٹھ کے ہی انسان کو اپنے آپ کو 100 دفعہ یہ سبق پڑھانا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں پہ غصہ نہیں کرنا، مجھے یہاں پہ حوصلہ رکھنا ہے، مجھے یہاں پہ تحمل کرنی ہے۔ مجھے اس وقت میری ہمتیں توڑنے والے بیٹھے ہیں، سارے مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں، سارے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو مذہبی جنونی ہو، سارے مجھے پاگل گردان رہے ہیں، اور سارے مجھے یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو یہ حرکتیں۔ اب میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے ساروں کو اعتماد سے جواب دینا ہے، میں نے ساروں کو بتانا ہے نہیں آپ سے میرا ارادہ بہتر ہے، آپ سے آپ کی بھی سوچ انشاءاللہ کل یہ ہوگی، اور کل آپ مجھے خود کہیں گی کہ آپ ٹھیک تھی، میں نے بھی یہی کرنا تھا، تو میں نے یہ کرنا ہے۔ تو میں اس وقت کسی یقین جانے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں فنکشن ہو، کسی تقریب پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، تو میں اپنے آپ کو ایک دو دن پہلے سبق پڑھاتی ہوں کہ کل مجھے غصہ نہیں آنا، کل مجھے جلد بازی نہیں کرنی، کل میں نے بے حوصلہ نہیں ہونا، کل اللہ تعالیٰ سے میں نے مدد مانگنی ہے۔ میں پڑھتی ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پھر میں پڑھتی ہوں اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ میرا خوف دور کر دے، دنیا کا ڈر میرے دل سے نکال دے۔ ورنہ اتنے سارے لوگ مل کے جب آپ کو سمجھانے لگ جاتے ہیں ایک بات اور اپنے اپنے دلائل پیش کرنے لگ جاتے ہیں تو انسان مرعوب ہو جاتا ہے۔ کالج میں تھی میں الحمدللہ، اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا کہ میں کالج میں جا کے نا نقاب نہیں اتارا کرتی تھی، اپنا نیچے والا جو گاؤن ہے اتار دیا کرتی تھی، تو اوپر والا جو میرا ہوتا تھا جسے آپ کیا کہتے ہیں اسکارف، یا اسکارف تو چھوٹا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اوپر والا برقعے کا حصہ ہوتا ہے اسے میں نہیں اتارتی تھی۔ اور کیونکہ کالجز میں جو جونیئر اسٹاف ہوتا ہے، کلرک وغیرہ اور یہ جو سویپر وغیرہ، یہ آرام سے اسٹاف روم میں بھی آ جاتے، کلاس روم میں بھی ایسے آ جاتے بغیر کوئی اطلاع دیے، یا یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے۔ تو میں پھر کلاس روم میں جا کے دروازہ بند کر کے تو میں اپنا نقاب نیچے کر کے تو میں لیکچر دیا کرتی تھی۔ ایون میں اپنے اسٹاف روم میں بھی بیٹھا کرتی تو نقاب نیچے کر کے بیٹھتی، لیکن میں دروازے کی طرف پش رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اور میرا اسٹاف ہمارا، میں اسلامیہ کالج کو روڈ میں تھی، اور ہمارا اسلامیات کا اتنا بڑا کالج تھا کہ صرف ہمارا اسلامیات کا اسٹاف ہی 21 اور 22 ممبرس پہ مشتمل تھا، اور بقیہ اسٹاف تو بقیہ اسٹاف ہے، مجھے اپنے اسٹاف ممبر ہی جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ بہت کچھ کہتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ ہی کوئی نہ کوئی میرے پہ تبصرہ ہوتا، کوئی نہ کوئی محبت سے سمجھانے والا ہوتا، کوئی پیار سے بتانے والا ہوتا۔ میں چونکہ جونیئر تھی ساروں سے، اور کوئی میرا استحضاء بھی اڑانے والے ہوتے، اور کوئی پھپتی بھی کسنے والے ہوتے، تو سارے ہی ہوتے۔ تو الحمدللہ میں ساروں کے درمیان ہنستی رہتی
کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، مجھے تو پھر بھی مزہ ہی آ رہا ہے، مجھے تو پھر بھی اچھا ہی لگ رہا ہے، نہیں انشاءاللہ عزیز آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو یہی کچھ چلتا رہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور بہت سارے ایسے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کا اثر مجھے نظر آیا بھی الحمدللہ. پھر تو الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں پرنسپل آفس میں بیٹھی ہوں، مجھے پرنسپل آفس میں بلایا پرنسپل نے، تو میں گئی تو پرنسپل اشارہ کر رہی ہیں، ایڈمن آفیسر بیٹھے ہیں، انہیں اشارہ کر رہی ہیں کہ مس فوزیہ آ رہی ہیں. تو یعنی اب یہ ہے کہ پرنسپل بھی الحمدللہ اس چیز کا ریگارڈ کرتی ہیں کہ مس فوزیہ آ رہی ہیں تو آفس میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، ممبر نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان پہ مہربانی کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہی بتایا کہ آگ تک جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے، کودنا پڑتا ہے. پھولوں کی سیج یہ دنیا نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ایمان کا یہ سفر مشکل ہے، نہیں. انسان کو جب اس کی لذت محسوس ہو جائے نا، جب اس کی حلاوت محسوس ہو جائے تو مشکل نہیں ہے. ہاں میں اپنے ایک جملے میں اپنی بچیوں کو بات سمجھاتی ہوتی ہوں، اسٹوڈینٹس کو میں کہا کرتی ہوں نیکی کرنا اور گناہ چھوڑنا جو ایک راستہ ہے. یہ ایک نیکی کرنا نا ہمارے سامنے پہاڑ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کھڑا ہے. یا میں نے کوئی غلطی چھوڑنی ہے، میں بے پردہ ہوں تو میں نے پردہ کرنا ہے، میں نے بے پردگی چھوڑنی ہے. تو یہ میرے سامنے میں جب دیکھتی ہوں نا تو ایک پہاڑ کھڑا ہے اور میں اس کو سر اونچا کر کے دیکھتی ہوں کہ میں اسے کیسے عبور کر سکتی ہوں. تو شیطان مجھے کہتا ہے امپاسبل امپاسبل امپاسبل. لیکن میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، اللہ سے مدد مانگتی ہوں، اور میں ایک ارادہ کر لیتی ہوں کیا ہوگا آخر. کچھ رشتے دار چھوٹ جائیں گے، کچھ دوست چھوٹ جائیں گی، کچھ باتیں سننی پڑیں گی، کچھ مفادات چھوڑنے پڑیں گے، کچھ نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے. یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مقابلے میں. میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اپنے آپ کو یہ سبق پڑھانا پڑتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو یہ سبق پڑھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ جو ہے وہ پہاڑ وہ نہ چھوٹا ہو کہ نہ ایک دیوار تک آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اللہ کا نام لے کے. آپ اپنا جو ہے دوپٹے کی بجائے آپ چادر لے لیتے ہیں اور آپ اپنی چادر کو ذرا شرافت کے ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی زیب و زینت چھپانا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیوار جو ہے نا وہ دیوار بھی ذرا چھوٹی ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ جب مکمل پردہ کرتے ہیں نا، پہلا قدم اٹھاتے ہیں نیکی کی طرف، تو وہ دیوار جو ہے وہ ریت کا ایک بھربھرا سا گھربندہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور آگے آپ کی منزل بالکل صاف ہوتی ہے. یہاں تک مشکل ہوتا ہے کہ انسان ایک بار پوری طرح ارادہ کرے اور پہلا قدم اٹھا لے. یہاں تک مشکل ہے. جب آپ یہاں تک کام کر لیتے ہیں نا تو شیطان کو پتہ چلتا ہے اب یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ گیا ہے، اب میرا اس پہ حملہ کارگر نہیں ہوتا. اب شیطان اور اس کے کرندے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں خواہ وہ جنوں میں سے ہیں، وہ سارے ہی آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو باتیں بنانا اور آپ کا مذاق اڑانا اور آپ کو پھپتی کسنا اور آپ کو نقصان پہنچانا وہ اس پہ قادر رہتے. ہوتا ہے تھوڑا یا بہت وہ لگے رہتے ہیں لیکن اس کی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی. جتنی وہ آپ کی پھپتی اڑا رہے ہوتے ہیں دل میں آپ بھی ان پہ اتنا ہی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بیوقوف ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل مند ہے. حالانکہ عقل مندی تو اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ میں نے دنیا کی بجائے آخرت کو منتخب کر لیا ہے اور میں نے ان کی بجائے اللہ کی رضا کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس وقت ان کی باتیں آپ کے لیے اس قدر پنچنگ نہیں ہوتی، ٹارچر نہیں کرتی، آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرتی، آپ اس وقت مایوس نہیں ہوتے. ہوتی ہیں دنیا ساری کوشش کرتی ہے، لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے لگے رہنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے یا ہمارے فیل کرنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے. تو لہذا جس نے کرنا ہے یہ کام، نیکی کے رستے پہ آنا ہے، خصوصاً دین کا کو سیکھنا ہے، دین کو سکھانا ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے، انہیں یہ سبق پڑھنے پڑتے ہیں، انہیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مایوس ہو جانا
اور گر کے بیٹھ جانا. مایوسی تو آپ دیکھیں اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے. اور یہ دعا تو میرا حال ہے میری بہنیں پڑھتی بھی ہوں گی اور ساروں کو آتی بھی ہوگی. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اور یہ چیزیں 8 ہیں جن سے اللہ رب العزت نبی اکرم نے پناہ مانگی ہے. اور آپ دیکھیں ایک ہی سیکوینس میں آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ابتدا ہم سے بڑھ کے حزن ہو جاتا ہے, عجز بن جاتا ہے, کسل ہو جاتا ہے, جبن بن جاتا ہے, بخل بن جاتا ہے, اور یہاں تک کہ انسان قہر الرجال, دنیا ساری اس پہ چڑھائیاں کر رہی ہے اور وہ دنیا ساری سے ڈرا بیٹھا ہے, یہ نوبت آ جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنی ہے. جس وقت ہم ہے, ہم کیا ہے, ابتدا ہے, ہائے میں کیا کروں گی, ہائے اب کیا ہوگا, ہائے یہ کام کیسے ہوگا, یہ ہم ہے ابتدا. آپ ہم صحیح اللہ کی پناہ چاہیں, اللہ تو کرے گا انشاءاللہ, اللہ تو میری مدد کرے گا, اللہ میں نہیں, اللہ تو ہے, کرے گا نا, اللہ تو رہے گا میرے ساتھ ہی, اللہ میں تیری بندی ہوں نا, تو میری دستگیری کرے گا. تو آپ یہاں ہم صحیح اللہ کی پناہ چاہیں. یقین حزن آپ کے قریب نہیں, عجز کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو کسل لاحق ہی نہیں ہوگی, سستی آئے گی نہیں. سستی کب ہوتی ہے, جب بندے کو پتہ چلتا ہے کروں بھی تو یہ کام ہونا ہی نہیں, میں تو کر سکتی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے, بندہ ہلتا ہی نہیں ہے, بندہ پڑا ہے, ڈپریشن میں چلا گیا, فرسٹریشن ہو گئی, اب اینگزائٹی ہو گئی. یہ ساری چیزیں اللہ سے دوری کا نام ہے. اور یقین جانے یہ ساری چیزیں شیطان کے غلبے کا نام. شیطان چڑھائی کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے. تو اسلام اور ایمان کیا ہے, پازیٹیوٹی, اللہ کی مدد مانگنا اور قدم اٹھا لینا, نیت کر لینا, اللہ سے مدد مانگنا, اپنے مقاصد کو کلیئر رکھنا, اور مقاصد کو کلیئر رکھنے کے بعد قدم اٹھا لینا. انتظار نہ کرنا نیکی کے لیے کہ میں کل کروں گی, میں پرسوں کروں گی, نہیں. یہاں میں ایک اور جملہ بولوں, شاید آپ کہیں گی کہ میں باتیں کرتی جا رہی ہوں. اپنی شاگردوں کو میں ایک جملہ بتا سکتی ہوں, نیکی کا خیال یا نیکی کی سوچ اللہ کا مہمان ہے, اور آپ اللہ کے مہمان کی عزت افزائی کریں, فوراً سے کر گزریں, تو یہ مہمان بار بار آپ کے گھر آئے گا. لیکن اگر آپ اس مہمان کی عزت افزائی نہیں کرتے, خیال آنے کے بعد, سوچ آنے کے بعد, حالات اور مواقع بننے کے بعد آپ نیکی کو ڈیلے کرتے ہیں, نہیں میں کل کروں گی, جیسے میری بہنیں کہتی ہیں اچھا میں اب اس مہینے سے نماز شروع کروں گی. نہیں, خیال آ گیا نا نماز پڑھنے کا, ابھی پڑھے, ابھی اس وقت ہی نماز پڑھ لیں. جس نے یہ کہا میں مہینے سے شروع کروں گی, میں اس بار فراغت سے شروع کروں گی, میں عمرہ کر کے آؤں گی تو شروع کروں گی, اس کے لیے نیکی کے راستے مسدود ہو گئے, بند ہو گئے. ابھی کر لے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بار بار نیکی کی توفیق دے گا, اور بار بار اللہ رب العزت آپ سے نیکی کرائے گا. لیکن اگر ایک بار آپ نے نیکی کا خیال آنے کے بعد نہیں کی, تو پھر آپ سمجھے کہ آپ نے اپنے لیے نیکی کے راستے خود بند کر دیے. تو لہذا نیکی کا خیال آئے کر گزرے. بالکل جی آپ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں اور کہوں گی, چونکہ میرے انشاءاللہ نبی سارے جو ہیں وہ دین کا اور ہوتا ہے. ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو شیطان ہمیں کسی کمزور لمحے میں کہتا ہے کہ چلو یہ ایک غلطی کر لیتے ہیں, ایک غلطی کا کچھ نہیں ہوتا, میں توبہ کروں گی. یہ بس ایک ہی, جیسے شادی ہوتی ہے نا, تو بچیاں کہتی ہیں بس ایک دفعہ ہم پلکنگ کرا لیتے ہیں, بیوٹی پارلر جانا ہے, سارا کچھ جو کچھ غلط ہے, لیشز لگوانی, آرٹیفیشل نیل ہیں, یا جو بھی کوئی غلط چیزیں ہیں جن کی شریعت نے ہمیں گنجائش نہیں دی, بس آپا جی ایک بار شادی کے موقع پہ بس ایک بار, یا ایک پک بنوانی ہے صرف, یا ایک دفعہ. جو آپ نے غلطی ایک دفعہ کر لی, ایک دفعہ بھی غلطی تھی, آپ 100 دفعہ کر لے تو بھی غلطی ہے. ایک دفعہ غلطی کر کے بھی شیطان کو آپ نے اپنے اوپر تسلط دے دیا. اب ایک غلطی کے بعد
جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کی ایک جزا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینی ہے نا، تو ایک جگہ دنیا میں ہوتی ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے، میں اسی طرح ہر گناہ کی ایک سزا تو اللہ نے آخرت میں دینی ہے، تو ایک سزا دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ کے بعد 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ایک گناہ کے بعد بندہ 100 گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال موجود ہے کہ جنہوں نے کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ اس کے بعد ایک بار یہ حرکت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بڑے نیک پاک بن جائیں گے، باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساروں کو ہی پتا ہے کہ کیا ہوا تھا آخر تک۔ تو لہٰذا ایک نیکی کرنے کا جو شیطان آپ کو سبق پڑھاتا ہے نا، صرف یقین جانے وہ صرف ایک کا مطلب ہے 0 سارے شیطان کے ہاتھ میں وہ خود لگا لے گا۔ ایک آپ سے کروانا ہے اس نے، باقی 0 سارے اس کے پاس ہیں۔ تو آپ ایک پہ ڈٹے کہ میں نے ایک نہیں کرنا، ایک کیا تو میرے سے معافی مانگنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب اتنی بڑی ہے کہ اس جناب کے سامنے ایک کا حساب دینا بھی مشکل ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو جو کلیئر ہوں اس کے سامنے انسان کے، تو انسان کو اپنے مشن پہ، اپنے کاز پہ، اپنے کام پہ ڈٹنا اور اس کے لیے سنسیئر ہونا آ جاتا ہے۔ لیکن انسان اگر ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو اپنے سامنے نہ رکھے تو شیطان کے حملے تو بہت ہی وار اس کے گہرے ہیں اور انسان تو بہت ہی بھولا بھالا ہے۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اس رستے میں، اس سفر میں جاتے ہوئے انسان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک تو وہی بات ہے کہ اپنی نیت، اپنا مقصد، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یعنی ساتھ رکھنا، کہ یہ سوچنا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، آپ کو پسند آ رہا ہے نا، آپ میرے سے خوش ہے نا، میں یہ کام کر لوں نا، اللہ سے ارادہ کرنا۔ اسی کا نام استخارہ بھی ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی صورت سے یاد کرایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ فوزیہ کیلانی صاحبہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان فوزیہ کیلانی صاحبہ، اور آپ کو اس انٹرویو سے بہت سی مفید باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ یعنی جب ہم اپنا ایک ہدف بنا لیں تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہوئے ہم نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ ان سے پریشان ہو کے اپنے ہدف کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔